MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। वक़ाल तआला सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और हाज़िरीन मजलिस, आज का ये प्रोग्राम एक मदरसे की संग बुनियाद के सिलसिले में मुनाक़िद किया गया। मदरसा क्या है, उसकी हकीकत क्या है, थोड़ा सा इसी के ऊपर कुछ बातें आपसे अर्ज़ करनी हैं। बहुत सारी चीज़ें जब रिवाज पा जाती हैं और उनका आम रिवाज हो जाता है, हर एक की ज़बान में अल्फाज चढ़ जाते हैं, फिर हकीकत नज़रों के सामने से ओझल हो जाती है। उसकी हकीकत की तरफ लोगों का ध्यान नहीं होता, लोग उस तरफ सोचते तक नहीं है कि है क्या, हकीकत क्या है। तो इसी तरह मदारिस भी आज हमारे इस माहौल के अंदर मदारिस की हैसियत क्या है, मदारिस है क्या, इसके बारे में एक आम से जहन बना हुआ है। हर आदमी मदारिस और मदारिस से मुंसलिक अफराद को बेहैसियत मुआशरे का सबसे ज़्यादा कमज़ोर, मुआशरे के अंदर बसने वाले इंसानों में सबसे ज़्यादा घटिया और ज़लील समझा जाता है। उसकी कोई इज़्ज़त, कोई हैसियत, कोई मकाम नहीं। ये सिर्फ़ हमारी नज़रों के अंदर है, ये हकीकत नहीं है। हर इंसान इसको महसूस करता है। चुनांचे मदरसे के अंदर पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, मदरसे के खिदमत करने वाले, हर एक के दिलो दिमाग के अंदर यही है। चूँकि हमारे मुआशरे के अंदर इसको कोई हैसियत, कोई मकाम नहीं दिया जाता। ये हर एक के दिलो दिमाग के अंदर यही बातें हैं। और वो क्या कर रहा है, करने वाले के ऊपर भी यही नज़र है कि ये कोई बात, कोई काबिल कदर खिदमत नहीं है, इसकी कोई इज़्ज़त, कोई हैसियत नहीं है। ये एक हमारा दिलो दिमाग के अंदर ये सोच, ये फ़िक्र, ये तसव्वुर है। मदारिस के सिलसिले में मैं ऐसी बात बतलाऊंगा कि आपको यकीन हो जाएगा कि हम सब के दिलो दिमाग के अंदर जो चीज़ है, जो चीज़ बसी हुई है, जिसको हम समझ रहे हैं, उससे हकीकत कुछ और है। हम ज़बानी तौर पर दुनियादार जितने बड़े से बड़ा हो, जितना मालदार कोई भी हो, उसके दिलो दिमाग के अंदर तो यही है कि मदारिस में कुछ नहीं होता। मदारिस वाले दुनिया में बसने वाले सबसे जलील तबका है मदरसे से मुंसलिक होने वाले अफराद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आपको एक बतलाऊं एक बात कि आप मदारिस के तई हमारी ये फ़िक्र, चाहे मदरसे से मुंसलिक हो, पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला अपने आप को बेहैसियत समझता है कि मेरी कोई इज़्ज़त नहीं, कोई मकाम नहीं मुआशरे के अंदर। आप बताएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मजलिस में तशरीफ़ फरमा है। आपके पास से, उस मजलिस के पास से एक साहब का गुज़र होता है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बताओ कि आदमी कैसा है तुम्हारी नज़रों में।
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کے جواب میں صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ ایسا انسان ہے کہ اگر کسی کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے تو اس کو دھتکار دیا جائے، کسی کے یہاں اگر کسی کی لڑکی کے بارے میں پیغام دے، پیغام قبول نہ کیا جائے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ ہو۔ چلا گیا وہ آدمی، گزر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اور ایک آدمی کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اپنے معاشرے کا بڑا حیثیت مند انسان ہے، کسی کے پاس اگر کھڑا ہو جائے، کوئی سفارش کسی کے بارے میں کر دے، اس کی سفارش کو رد نہ کیا جائے، قبول کیا جائے گا، کسی کی یہاں اگر پیغام دے دیا نکاح کا قبول کر لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلا جو انسان گزرا ہے وہ ایک آدمی، اور یہ جو بعد میں گزرنے والا پورے روئے زمین اس سے پر ہو جائے، بھر جائے، تو اس آدمی کی حیثیت اس سے کہیں زیادہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ آپ نے فرمایا رب اشعث اغبر لو اقسم باللہ لابر، بعض ایسے پراگندہ بال ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کو دروازے پہ کھڑا ہو جائے، دھتکار دیے جائیں، لیکن اگر قسم کھا بیٹھے اللہ تعالیٰ لاج رکھ لیتے ہیں، قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جلیل القدر، آپ بہت بڑے محدث ہیں، بڑے مجتہد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے آپ ہم عصر ہیں، آپ ساتھیوں میں سے ہیں۔ آپ حرم شریف کے اندر فضیل ابن ایاز رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں ابھی آپ سنا، ان کی گود میں آپ کا سر ہے، آپ کے شاگرد ہیں فضیل ابن ایاز، ان کی گود میں آپ کا سر ہے اور آپ کے دونوں پیر، ان کے ایک بہت اونچے درجے کے شاگرد حضرت سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ کے گود کے اندر پیر ہے، ایسی حالت کے اندر بیٹھے ہیں، اور اس زمانے کے اندر بادشاہی وقت کے خلاف انہوں نے ایک لفظ کہہ دیا تھا کہ بادشاہ ظلم کر رہا ہے، انصاف نہیں دے رہا ہے، رعایا سے انصاف نہیں کرتا ہے۔ یہ بادشاہ کو خبر پہنچ گئی مہدی کو، اس نے حج کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا، حج کے لیے بادشاہ وقت آ رہا ہے، مکے میں داخل ہونے سے پہلے اس کو خبر ملی کہ سفیان ثوری مکہ کے اندر ہیں۔ اس نے کارندے کو بھیج دیا، پولیس والوں کو بھیج دیا کہ جہاں اس کو پکڑو وہیں سولی چڑھا دینا۔ سولی کے لیے انتظام ہو گیا، لکڑی وغیرہ کھڑی کر دی گئی، انتظام ہو گیا۔ ادھر حضرت کے شاگرد کہنے لگے کہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں، آپ رحم کریں، آپ کہیں روپوش ہو جائیں، چھپ جائیں۔ بادشاہ کی رائے یہ ہے، بادشاہ کا یہ ارادہ ہے، اس لیے آپ چھپ جائیں، رحم فرمائے امت پر۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ وہاں سے کھڑے ہوئے ملتزم کے پاس، وہاں سے چل کر ملتزم کے پاس گئے۔ ملتزم وہ حصہ ہے جو خانہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیان کا علاقہ ہے، حصہ ہے، وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ وہاں تک پہنچے اور کہنے لگے کہ اس گھر کے رب کی قسم، اس گھر کے رب کی قسم، مہدی مکے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ قسم کھا کے انہوں نے کہہ دیا۔ چنانچہ مہدی مکے میں آ رہا تھا، اونٹنی پہ سوار تھا، سواری سے گرا، گردن ٹوٹی اور دم توڑ دیا۔ لاش پہنچی مکے، آپ اس کے جنازے کے اندر شریک ہو رہے ہیں۔ لو اقسم باللہ لابر، اگر قسم کھا بیٹھیں اللہ ان کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں دنیا والوں کی نظر میں کھوٹ ہے، ان کے پاس وہ آئینہ نہیں ہے، ان کے پاس وہ چشمہ نہیں ہے جس سے وہ ان کے مقام اور رتبے کو پہچان سکیں، دیکھ سکیں کہ ان کا کیا مقام ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، دنیا والے کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے اس قوم کی، اور یہ مہمانان رسول کی وہیں سے ابتدا ہوتی ہے۔ آپ نہیں سمجھیں گے، آپ کے پاس دولت ہے، دنیا کی ساری آشائش آپ کے پاس ہے، دولت ہے، بنگلہ ہے، گاڑیاں ہیں، اللہ نے آپ کو عزت سے نوازا ہے، ہر ایک کی زبان پر آپ کی تعریف ہے، ہر ایک آپ سے متاثر ہے، ساری نعمتیں آپ کو حاصل ہیں۔ آپ پریشان ہو گئے،
دماغی ٹینشن کے اندر مبتلا ہیں یا بیماری کے اندر مبتلا ہیں، آپ کا بھروسہ، آپ کا اعتماد کس پر ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹروں سے میری پہچان ہے، علاج کر لوں گا۔ آپ کٹک پہنچتے ہیں علاج کے لیے، ڈاکٹروں سے پہچان ہے، ڈاکٹر علاج کر کے تھک گیا، کہنے لگا بھائی اب میرے بس میں نہیں، کہیں اور چلے جاؤ۔ بھونیشور پہنچتے ہیں، بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں پہنچتے ہیں، وہ بھی جو ہے جواب دے دیا۔ آپ دلی کا رخ کرتے ہیں، وہ بھی جواب دے گیا۔ آپ کے پاس پیسے اور ہیں، کہتے بھائی ابھی تھکا نہیں ہوں، میں اور بڑے ڈاکٹروں سے رجوع کرتا ہوں۔ امریکہ پہنچ جاتے ہیں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اب وہاں بھی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی آپ اوپر والے کو پکارو، ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ اب اس نے جب کہہ دیا، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ کہاں جائیں گے، کس در پہ جائیں گے؟ وہیں سے فون کریں گے، مولانا، قاری صاحب، حافظ صاحب ذرا دعا کا اہتمام کریں، دعا کرا دیں، بہت بیمار ہیں۔ ڈاکٹروں نے بھی منع کر دیا ہے، کہا کہ بس اوپر والے کو پکارو۔ کہاں، کس در پہ جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ دنیا دار کی انتہا ہو گئی، ختم۔ جتنے اسباب تھے، مادے تھے، سب پہ بھروسہ کر لیا کہ اب کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اب رخ کرتے ہیں ان طالبان علوم نبوت کا، ان کے در کا رخ کرتے ہیں۔ میں ذرا دعا کر دیں۔ کیا مطلب؟ دعا کا کیا مطلب ہے؟ آپ نہیں کر سکتے، آپ اللہ کو نہیں پکار سکتے، آپ کی اللہ نہیں سنتا ہے، کیوں کہہ رہے ہیں کہ مدرسے کے طالب علم سے آپ دعا کر دیجئے؟ آپ کے دل کے اندر یہ ہے، آپ یقین کے ساتھ میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر روئے زمین کے اندر کسی کی بات اللہ سنتا ہے تو یہ وہ جماعت ہے جن کی بات اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ ضرور قبول کرے گا۔ اس یقین کے ساتھ آپ مدرسے کا رخ کرتے ہیں، آپ کے دل کے اندر یہی ہے کہ ہم پاپی ہیں، ہم گنہگار ہیں۔ کیوں؟ آپ کو اللہ نے ہر نعمت دے رکھا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ آپ کہتے تو ہم قسمت والے ہیں، اللہ نے ساری نعمت ہمیں دیا ہے، یہ تو فقیر ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، سارے عہدے ہمارے پاس ہیں، ساری ڈگریاں ہمارے پاس ہیں، ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ساری جاہ اور سارے منصب ہمارے پاس ہیں۔ پھر کیا ہو گیا؟ یہی ہے کہ اللہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں، ہمارا دل گواہی دیتا ہے، ہماری پہنچ ختم، اب یہاں سے ان کے پہنچ شروع، اللہ انہی کی سنتا ہے۔ یہ مانتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر ہم گالی بھی دیتے ہیں، ان کو ہم بدنام بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتے ہیں، اور ان کی عزت کو پامال بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ بھی مانتے ہیں اللہ انہی کی سنتا ہے۔ جب اللہ ان کی سنتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی زبان سے الفاظ نکال دے تمہارے خلاف، ختم، تمہاری لٹیا ڈوب جائے گی، ختم ہو جائے گا معاملہ۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جس وقت آزادی سے پہلے حضرت کانگریسی تھے، حیدرآباد کے اندر اجلاس ہوا، حضرت مولانا حفظ الرحمان سب سے وہاری مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ پہنچے، اور پورا کا پورا حیدرآباد لیگی تھا، اور یہ آپ کانگریسی تھے۔ آپ جب وہاں پہنچے، سیرت کا جلسہ تھا، آپ وہاں پہنچے، آپ تقریر کے لیے بیٹھے، پورا مجمع کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کوئی سیاست پہ بات نہیں ہوگی، صرف سیرت پہ بات ہوگی، سیاست پہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ حضرت نے سمجھا کہ سب کے سب تو ماحول ایسے ہی ہے، سارے کے سارے لیگی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، سیاست پہ کوئی بات نہیں ہوگی، میں صرف 3 دعائیں کرتا ہوں، آپ اس پہ 2 دعائیں کرتا ہوں، آپ اس پہ آمین کہنا۔ بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے، یا اللہ ہم سب کا کل قیامت کے دن حشر محمد علی جناح کے ساتھ کرنا۔ پورا مجمع سناٹا، کسی کی زبان پہ تالے پڑ گئے، کسی کی زبان سے نہیں نکل کے آمین، کسی نے نہیں کہا۔ لیگی کا لیڈر تھا، 3 مرتبہ آپ نے دعا کی، خاموش ہو گئی، پورا مجمع سناٹا۔ پھر ہاتھ اٹھا کے میں دوسری دعا کر رہا ہوں، ہاتھ اٹھایا کہ اللہ مولانا حسین احمد مدنی تیرے اگر لاڈلے ہیں، تیرے محبوب ہیں، تیرے ولی ہیں، یا اللہ ہم سب کا کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر کرنا۔ دہاڑے مار کے پورا مجمع رونے لگا، آمین کی آواز سے مجمع گونج اٹھا۔ بس
دعا ختم ہوئی، آپ نے فرمایا عجیب بات ہے، قیامت کے دن جس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہو، دنیا میں اس کو تم گالیاں دیتے ہو، اس کے ساتھ یہ رویہ، اس کی پگڑیاں اچھالتے ہو، یہ معاملہ تمہارا ہے، اور تمنا یہ ہے کہ آخرت کے ساتھ اسی کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ دنیا میں گالی دے کے آخرت میں میت حاصل ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، مدرسہ کیا ہے آپ کو نہیں معلوم، مدرسہ کیا ہے آپ کو نہیں معلوم۔ اللہ فرماتا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں ان تنصر اللہ ای ان تنصر دین اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ یہ مدارس، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ اللہ کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ دینی قلعہ ہے، سنتے ہیں کہ یہ دین کا قلعہ ہے۔ مدارس نہ ہوتے آج ہندوستان کے اندر مسلمان سب کے سب مرتد ہوتے۔ ہمارے اکابرین نے مدرسے کی بنیاد ڈالی، اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے مدارس کے جال پھیلائے، گاؤں گاؤں کے اندر مدرسے قائم کیے۔ آج تعلیم کا دور ہے، ایجوکیشن کا دور ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ بھائی تعلیمی معیار بڑھاؤ، تعلیم گاؤں گاؤں عام کرو۔ تعلیم کی بنیاد پر قوم ترقی کرتی ہے۔ گاؤں گاؤں کے اندر بتائیں کتنے اسکول سے کھلے ہوئے ہیں، ایک ایک گاؤں میں کتنے اسکول سے ہیں، گلی گلی کے اندر اسکول کھلے ہوئے ہیں۔ دیوبند جائیں ادھر دیکھیں، گلی گلی کے اندر اسکولز ہیں۔ اسکولز قائم ہو رہے ہیں، کوئی اعتراض کرتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ اسکولز کیوں کھلے ہیں؟ اسکول سے بددینی پھیلتی ہے، دین سے غفلت، دین سے دوری پیدا ہوتی ہے، دین نہیں سکھایا جاتا وہاں۔ اور جہاں خالص دین کی حفاظت ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ دین کی حفاظت ہمارے ذمہ تھی۔ گھر گھر کے اندر مدرسہ ہوتا، گھر گھر کے اندر یہ مکتب کا نظام ہوتا، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے بڑوں کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہو، دین پہ عمل، دین کا علم عام ہو۔ لیکن یہ نہیں سمجھ میں آتا، کیا کہتے ہیں مدرسہ 2 کھل گیا، 3 کھل گیا، بڑا نقصان ہوگا۔ ایک صاحب رات کہنے لگے کہ آپ کل جلسے میں آئیں گے، دعوت ملی؟ میں کہ بالکل دعوت ملی ہے، آئیں گے؟ میں کہ انشاءاللہ آؤں گا۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں سمجھتے وہ کیسے ہے فلاں فلاں فلاں، اس طرح جو ہے کہنے لگے۔ پھر کہ جانتے ہیں یہاں پر مدرسہ اگر ہو گیا بستی کا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ تمہارے آنکھ پہ پٹی پڑی ہے، تمہاری نظر کے اندر وہ چشمہ نہیں ہے جس سے تمہیں حقیقت نظر آئے، تمہیں تو یہ فساد نظر آ رہا ہے۔ آج ماحول کیا بن رہا ہے، آج آپ کا نصاب کیا تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ کے بچوں سے، آپ کی بچیوں کے دلوں سے ایمان کا جذبہ ختم کر دیا جائے۔ جو ٹمٹماتا ذرا سے ایمان کی رمق باقی ہے، عمل سے کوسوں دور ہے ہماری قوم، لیکن جو تھوڑا سے رمق ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے۔ اور مدارس کو کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا فساد ہوگا، اور اس سے جو ہے بڑا بگاڑ پیدا ہوگا اور اختلاف ہو جائے گا۔ ارے بتائیں تو ذرا کیا بگاڑ ہے اس کے اندر؟ مدرسہ 2 ہو گیا تو کون سا نقصان ہے؟ کیا بگاڑ پیدا ہو جائے گا؟ مگر ذرا تفصیل میں چاہتا ہوں، ذرا آپ تفصیل کر دیں اس کی، تاکہ میں قسم میں جانے سے میں جو ہے رک جاؤں گا۔ آپ ذرا بتائیں تو صحیح کیا بگاڑ ہے اس کے اندر، اور اختلاف کیا ہے، ذرا بتائیں۔ کچھ نہیں جواب۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ نہیں سمجھتے مدرسہ کیا ہے۔ ایک غیر عالم، یہ اعتراض ہوتا ہے کہ غیر عالم نے مدرسہ کھولا۔ عجیب بات ہے، دارالعلوم دیوبند کا بانی کون ہے؟ کس نے بنیاد رکھی؟ حاجی عابد حسین صاحب عالم نہیں تھے، بڑے بڑے لوگ کیا، کس اخلاص سے، کس نیت سے کون کام کر رہے ہیں، ہمیں کیا مطلب؟ اب ہمیں تو صرف عیب نظر آتے ہیں۔ انسان ایک انسان ہے، لیکن اس کے نظریے لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں۔ آپ سے، مجھ سے ایک آدمی تعارف نہیں ہے تو کیا سمجھے گا کہ یہ بھی ایک عام انسان ہے، عام آدمی ہے، جس سے تھوڑا سے شناسائی ہے، پہچان ہے، وہ کہے گا کہ نہیں یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اور اس کا نظریہ بدل گیا۔
اب جو مجھ سے حسد کرتا ہے وہ کہے گا کہ یہ بڑا متکبر ہے، حسد کرنے والا کہے بڑا متکبر ہے، اور جو محبت کرنے والا ہے وہ کہے گا بھئی یہ تو خاص آدمی ہے، وہ خاص عقیدت کی نظر سے وہ دیکھتا ہے، اور جو دشمن ہے وہ کہے بڑا برا آدمی ہے۔ ایک انسان ہے، اس کو کتنے سارے نظریے مل رہے ہیں، اس کو کوئی اچھا کہہ رہا ہے، کوئی عام کہہ رہا ہے، کوئی خاص کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے بڑا متکبر ہے کیا وہ؟ اگر ہم اس کے پیچھے پڑ گئے، لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے پڑ گئے، تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لوگوں کو دیکھنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس مالک خالق کو خوش کرو۔ سب سے زیادہ دنیا کے اندر اگر کوئی مخلص ہے تو نبی ہوتا ہے امت کے تئیں، سب سے زیادہ مخلص۔ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال 950 سال خدمت کی، آپ نے تبلیغ دعوت دی، لیکن قوم نے کیا کہا؟ قال الملأ الذین کفروا، قوم کے بڑے رؤسا وہ آپ کو جواب دیتے ہیں، یریدون ان یتفضل علیکم، یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر برتری ہو جائے، چونکہ تم اس کو ماتحت بن جاؤ، اس کے متبعین بن جاؤ، اس کے ماننے لگو اس کو، وہ تاکہ بادشاہ بن جائے، بڑا بن جائے، اس کی عزت ہو جائے، اس لیے یہ چاہ رہا ہے۔ نبی کی خواہش یہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، آپ سے بھی کفار مکہ نے یہی کہا، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، اتنے سارے معبود کو یہ کہہ رہا ہے ایک ہی خدا ہے، لگتا ہے اس کا کوئی ارادہ ہے، کوئی منشا ہے اس کا۔ وہاں بھی اخلاص پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا مخلص ہے اس پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ آپ لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آپ رب کو راضی کیجئے، اپنا تعلق رب سے جوڑیے، سب معاملہ نمٹ جائے گا۔ معلوم ہے یہ کون قوم ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ان کا رتبہ، ان کا مقام کیا ہے، ان کا رتبہ، ان کا مقام کیا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جن کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں، یہ وہ قوم ہے۔ ہمیں نہیں پتا، آنکھ بند ہوتے ہی ذرا قریب جائیں، جو دنیا سے مایوس ہو چکا ہو، اب بالکل قبر پہ پیر لٹکا چکا ہو، کسی طالب علم کو دیکھتا ہے کتنی محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ میری اولاد تو ناکارہ ہے، میں نے کوئی خدمت نہیں کی، میری اولاد مجھے کیا، اولاد سے کوئی امید نہیں، مایوس ہوتا ہے، بڑی ٹکٹکی کی نظر سے دیکھتا ہے، کچھ مجھے پڑھ کے پہنچا دیں گے، بڑی محبت کی، بڑی قدر کی نظر سے دیکھتا ہے جب دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ ان کا مقام، یہ رتبہ، یہ اسی وقت ان تنصر اللہ ینصرکم۔ میں نے یہ بھی ایک جملہ کہا تھا ان صاحب سے، اگر وہ مجمع مکہ کل آ کے ملاقات کرنا، بات کرنا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہر دن، ہر جمعے میں خطیب جمعے کا خطبہ دیتا ہے، خطبے کے اندر کہتا ہے، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَجْعَلْنَا مَعَهُمْ، کہ اللہ تیرے دین کی جو مدد کرتے ہیں تو ان کی مدد فرما۔ خطیب جب خطبہ دیتا ہے، صرف مجمع نہیں ہوتا، اس کے اندر فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے خطبے کے اندر بیٹھ جاتے ہیں سننے کے لیے، اور وہ اس پہ آمین کہتے ہیں۔ جب خطیب کہتا ہے فرشتے کی آمین، وہ خطبے کے اندر کہہ رہا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے تو بھی ان کی مدد فرما، اور جو اللہ کے دین کی مدد نہیں کرتے اے اللہ تو بھی ان کی مدد نہ کر، یہ دعا کرتا ہے۔ تو یہ گویا کہ جمعے کے اندر خود ہم یہ جذبہ پیدا کر کے، اور یہ مدارس سے مخالفت، مدارس کے تئیں ہمارے دل کے اندر یہ عناد، یہ بغض، اور ان کے تئیں ہمارے دل کا یہ حال، یہ یقیناً ہماری تباہی کا باعث ہے، ذریعہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں نے کہا کسی کو کسی کی ذات سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ذات کے تئیں کسی مدرسے کی بھی مخالفت پیدا ہو جائے، ذات کے تئیں اب مدرسے کی مخالفت ہو جائے، یاد رکھنا تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ حدیث موقوف ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے
کہ تم عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ یا سامع بن جاؤ سننے والے، یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ دیکھو 5ویں جماعت میں مت جانا، یعنی ان سے مخالفت مت کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ تم کیا کر رہے ہیں؟ کسی کی ذات سے مخالفت کر کے ہم اپنی عاقبت کو برباد کر رہے ہیں، بھولا دیے ہیں۔ ہم یہ ظاہری طور پر دیکھ رہے ہیں کہ بھائی وہ ایسے کر رہا ہے، ایسے کر رہا ہے، کسی کی ذاتیات پہ حملہ کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا اپنی عاقبت کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدارس کے تئیں، مدارس کو سمجھنے کی، مدارس میں پڑھنے والوں کی ہماری نظروں میں اگرچہ کوئی قدر نہیں ہے، قدر آپ ان سے پوچھیں جو محتاج ہیں۔ جدھر سے ایک طالب علم گزر جاتا ہے 40 دن کے لیے، اللہ تعالیٰ عذاب ہٹا لیتا ہے۔ کیا اونچا مقام ہے، کیا رتبہ ہے ان کا، لیکن ہمیں احساس نہیں، دنیاوی اعتبار سے سوچتے ہیں کوئی عزت نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں کیا مقام ہے۔ وقت چونکہ بہت مختصر ہے، بہت سارے اکابر موجود ہیں، ان کے بیانات آپ کو سننے ہیں، بس صرف یہ چند باتیں کہ کسی کی کبھی بھی مخالفت مت کرنا۔ اسکول سے کتنے قائم ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کے دین اسلام کے خلاف کیسی تربیت دی جا رہی ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ وقت نہیں تو بتاتا کہ کیا ہمارے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، کیسے ہم اس کے جو طرف رجحان ہمارا ہے کہ ہر بچے کو ہم سوچتے ہیں کہ اسکول میں پڑھائیں۔ اگر کوئی دین کی فکر ہو رہی ہے مدرسے کے اندر، کم از کم تو یہ فائدہ ہوگا، ایک ہر گلی کے اندر اگر مدرسہ ہوگا، یہ تو فائدہ ہوگا کہ ہمارے بچے کم از کم رجحان تو پیدا ہوگا، پڑھیں گے۔ یہ ہمیں ابھی حقیقت معلوم نہیں۔ کل جمعیت کی میٹنگ تو اس کے اندر کہنے لگے ہمارے یہاں مکتب کا نظام چلتا ہی نہیں، کیونکہ وہ تنخواہ کوئی دیتا نہیں، بچوں کو پڑھانے کے پیسہ ہی نہیں دیتا۔ کہنے بھائی آسام کے اندر بڑا اچھا ماحول ہے۔ میں آسام کے اندر بڑا ماحول اچھا ہے، مکتب کے اندر بچوں کو پڑھانے کے لیے 4-4 ہزار روپے فیس دیتے ہیں سالانہ۔ ہر آدمی، ہر ماں باپ سمجھتا ہے کہ بھئی یہاں سے پڑھنے والا بچہ یہی ہمارا خدمت گزار ہوگا، یہ ماں باپ کا نافرمان نہیں ہو سکتا۔ وہ ادب سکھلایا جاتا ہے، وہ تربیت دی جاتی ہے۔ آپ کہاں چھوڑ کے آگئے؟ اسکول میں پڑھ کر کے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والی اولاد پیدا ہو رہی ہے، اس کی فکر ہے اور اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، خدا کے لیے اس کی معاونت کرو، مدد کرو اور اس کا ساتھ دو، کبھی اس کی مخالفت نہ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انجانے کے اندر کچھ کر گزریں کہ خدا کے عذاب کے ہم شکار نہ ہو جائیں۔ خدا کے لیے آپ اپنے آپ کو بچائیں اور اس کے ساتھ دیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔